अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मदीहा तारिक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही हॉटेस्ट एंड लेटेस्ट इशू जो कि पीएमडीसी में आया है एमडी कैट के ऊपर। आप सब जानते होंगे कि ये बहुत बड़ा इशू काफ़ी दिन से चल रहा है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 2024-23 के लोगों को अकोमोडेट करना चाहिए उन बच्चों को 25 के एग्ज़ाम में या नहीं करना चाहिए, क्योंकि 25 के बच्चों का ये था कि उनको नहीं करना चाहिए था और 23 एंड 24 के बच्चों का था कि यस हमें करना चाहिए। इसके ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चली हैं, बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी डिबेट की हैं। इवन के हमारे एमडी कैट के जो हैंडलर्स हैं, पीएमडीसी के लोग हैं, उन्होंने भी कुछ दिन का टाइम लिया। उन्होंने कहा कि हमें सोचने का टाइम दिया जाए और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हम इसको किस तरह से आगे लेके आते हैं। तो आफ्टर ऑल फैसला ये आया कि जो 2024 में अब इलेक्शन होगी एमडी कैट के बच्चों की, उसमें जो 2024 एंड 2023 में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था तो वो भी एलिजिबल हैं कि वो अप्लाई कर सकते हैं एमडी कैट की सीट्स के लिए। तो आज इस मौजू को डिस्कस करने के लिए हमने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है पीएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर इजहार अहमद चौधरी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इसका अपना रोल बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। आज हम उनसे इस तमाम पहलू पे डिस्कशन करेंगे और देखते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन है और वो इस चीज़ के बारे में किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं और इस चीज़ को जो है ना वो इसके आगे क्या कहना चाह रहे हैं। चलें, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बिलखुसूस आप जिस टॉपिक के तहत इस प्रोग्राम को लेकर चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही खुशाइंद और बहुत ही बड़ी काविश है और मैं आप लोगों की और बाकी लोगों की इतला के लिए अर्ज़ करता जाऊं कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के साथ जो तलबा इस साल 25 में एग्ज़ाम क्लियर कर आए हैं और उनके पेरेंट्स भी, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली बहुत बड़ी तादाद हमारे अपने डॉक्टर साहबान के बच्चे बच्चियों की भी इसमें शामिल हैं। उन्होंने इस नाइंसाफ़ी को हमारे सामने पिछले 7-8 रोज़ से उठाया है और मैं काफ़ी तफसील से इसको, अब आप कह सकते हैं कि इसकी जो इब्तदा हुई है वहाँ तक मैंने इसको अच्छी तरह से स्टडी किया और मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तहत जो इन तलबा का या किसी भी इनफरादी फ़र्द का ये हक है कि उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाएगा और उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, उसको मद्देनज़र रखते हुए अगर ये एंट्री टेस्ट जो कि इंटरसी या मैं कहता हूँ कि बाहमी उनका मेरिट डिटर्मिनेशन के लिए एक कंडक्टिंग एग्ज़ाम होता है, इसमें हमें ये ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए कि जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ उस वक्त ये 25 के जो स्टूडेंट्स आज अपीयर हुए इस टेस्ट में हुए, वो कोई भी किसी तरह से भी उसका हिस्सा नहीं रह सके। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी के तहत उसका एवेल्यूएशन जो एक मायार है उसमें नहीं परखा जा सकता। इसी तरह जो 24 के कैंडिडेट्स थे उन्होंने जो मेरिट बनाया, उन्होंने अपना मेरिट अवेल किया और 3500 सीटें जो कि हमारी एक स्टैंडर्डाइज इस वक्त एडमिशन के लिए अवेलेबल सीट्स हैं उसको उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिया और जो लोग उसमें नाकाम हुए या कामयाब नहीं हो सके उनको ये मौका देना कि वो अपने ही परसेंटेज और उसी टेस्ट की बुनियाद पर इन 25 के जो एमडी कैट के एग्ज़ाम लेने वाले स्टूडेंट्स हैं इनके साथ शामिल किया जाए। ये हमारे आइन के बुनियादी इस हक के ख़िलाफ़ है और मैं समझता हूँ कि जो साहिब इक़्तिदार हैं उन्होंने ये पॉलिसी फ़ैसला करते हुए इसको मद्देनज़र नहीं रखा। उन्होंने इस चीज़ से भी मेरा ख्याल बेअतनाई या उन्होंने लाइल्मी से इसको फ़ैसला किया है कि हमारे वतन अज़ीज़ में जो बड़े बड़े अदारे हैं जैसे लम्स है, जैसे मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, या मैं समझता हूँ कराची यूनिवर्सिटी है, इसी तरह मैं समझता हूँ KPK में पेशावर यूनिवर्सिटी है, या मैं समझता हूँ इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी है, या मैं विद इन PMDC के अंडर कंट्रोल जो अदारे हैं नस्ट है, हमारा एक बड़ा ही मायार का इदारा है, या जैसे मैं आगा खान यूनिवर्सिटी का नाम लेता हूँ। इन तमाम में ये चूँकि हमारा हार्ड कॉपी बेस्ड एग्ज़ाम है और हम इसका ऑब्जेक्टिव ये रखते हैं कि हमने जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं बाकायदा इश्तिहार दे के सबको बतला किया जाता है कि जो इस ख्वाहिशमंद हैं वो आके इसके एप्लीकेंट बने, इस कंपटीशन का में हिस्सा लें। ये एक तरह का कॉम्पिटिटिव या एंट्रेंस एग्ज़ाम है। बिल्कुल।
اگر اس میں جو اویلیبل پوسٹ ہیں اس کے اگینسٹ ان کا میرٹ بنتا ہے تو ان کو داخلہ دیا جا سکتا ہے. بالکل یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جو پچھلے سال جو اپنی ٹرین مس کر چکے ہیں یا انہوں نے وہ 3500 سیٹوں کا جو میرٹ تھا ایگزاسٹ کر کے اگر وہ کامیاب نہیں ہوئے ان کو اسی میرٹ کے حساب سے کے ساتھ اٹھا کر ان کے ساتھ لایا جا سکتا. بالکل یہ جو کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے 25 میں کلیئر کرنے والے یہ 25 میں وہاں موجود نہیں تھے. بالکل. یا 24 کے جو میرٹ لے کر آنے والے بچے ہیں وہ 25 کے ایگزام میں موجود نہیں تھے. اس کا مطلب یہ ہے جو ایکول اپرچونٹی کا ہمارا کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس کی وائولیشن ہوگی. ایک تو یہ سب سے بڑا ہمارا مطلب اس وقت پوائنٹ ہے کہ جو ہم اپنے وطن کے اندر ہی جتنے مختلف ادارے ہیں جنہوں نے سالہ سال 100 سال 150 سال کی تاریخ میں ایک نام اور مقام بنایا ہے ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ وہاں ترویج کیا ہے, اس کی اسپرٹ کیا ہے, یہ ایگزام لیا کیوں جاتا ہے, اور پھر اس کو جب ہم تشہیر کر کے باقاعدہ سب کو مطلع کرتے ہیں کہ بھی جو خواہش مند ہے وہ آ کر اس کا حصہ بنے اور اس کا جو میرٹ بنتا ہوگا اس کے حساب سے ہم یہ سیٹوں کی ایلوکیشن کریں. بالکل اسرار صاحب دیکھیں جیسے اب پی ایم سی ہے یا پھر آپ کے جتنے بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں سی ایس ایس ہوتا ہے یا پھر آپ دیکھ لیں کہ کوئی بھی یونیورسٹی اپنا انٹرنس ایگزام لیتی ہے تو وہ ایسے کبھی بھی نہیں کرتی ہے کہ جی آپ نے پچھلے سال بھی دیا تھا تو اس کو بھی آپ لے کے ادھر آ کے کوالیفائی کر لیں. اور اگر ہم اس کو کمپیریزن کریں کہ 2024 میں جو ایگریگیٹ بنا تھا اب جو 2025 میں بننے جا رہا ہے دیر از ہیل ڈفرنس. تو 2024 کو 2025 کے ساتھ ہم کیسے کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے کمپیریزن کر سکتے ہیں؟ آپ نے بہت درست فرمایا. میں مس کر رہا تھا کہ ہمارے وطن کا جو سب سے بڑا اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ لیکوریٹو یا بہت اٹریکٹیو جو ایگزام ہے وہ تو سی ایس ایس ایگزامینیشن. بالکل. آیا ان لوگوں نے یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ جو 24 کا سی ایس ایس ایگزامینیشن ہے اگر کسی بچے کا وہاں کا میرٹ اگر وہ ساتھ لے کر 25 کے سی ایس ایس ایگزام میں جا سکتا ہے؟ How is this possible? یہ ممکن نہیں ہے. ممکن ہی نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں سٹینڈرڈائز ود ان کنٹری ہیں تو ہم کیسے یہ آنکھیں بند کر کے یہ پالیسی کا نفاذ جو باقی بچے ہیں ان کے لیے اوپر کر سکتے ہیں؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ایسی میں انفارچونیٹلی ایک مثال دینا چاہتا ہوں جس کا ہم 1947 سے پہلے حصہ رہے ہیں کہ میری مثال ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ہم سے 7 گنا بڑا ملک ہے. بالکل. اور وہاں پہ طلبہ کی تعداد اسی لحاظ سے اسی ریشو سے 7 گنا زیادہ ہوتی ہے اور ان کے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے سیٹیں بھی ہم سے 7 گنا زیادہ ہیں. اگر وہاں کا ہم سسٹم ایگزامن کرتے ہیں تو وہ اسی طرح کے یہ ہارڈ کاپی بیسڈ ایگزامینیشن ہے جو کہ ان اہل کینڈیڈیٹس جو اپلیکنٹ سے ان کے درمیان آپس میں انٹرسی میرٹ طے کرنے کے لیے لیا جاتا ہے تو اس کی مقصدیت اس کا آبجیکٹو جو ہے نا اس کے ساتھ بہت کلیئر ہے. بالکل. اسی طرح وہ چیز ہم کہتے ہیں اگر وہ 1 سال کے بعد اس میرٹ کا اطلاق کر کے اس کو ڈائی آؤٹ کرتے ہیں اگلے سال پھر جب ایگزام ہوتا ہے وہ سب کو موقع دیتے ہیں تو دوبارہ سے آ کے دینا. دیکھیں اگر 2024 کے بچے بھی چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ کے اپنی ان سیٹس کو اویل کرنا چاہتے ہیں تو مور دین ویلکم آئیں وہ ٹیسٹ دیں. بالکل. اب یہ تھوڑی ہے کہ 2025 کے بچوں کی سیٹوں کے اوپر آپ نے وہ جو ایگزام 2024 میں دیا تھا آپ اس کی ایگریگیٹ اور پرسنٹیج کے اکارڈنگ آپ ہاں کیونکہ دیکھیں اب جہاں تک ایوری بڈی نوز پورے پاکستان میں یہ سب کو پتہ چل چکا ہے کہ جو 2024 کا ایم ڈی کیٹ تھا دیٹ واز ریئلی ٹف. اسی وجہ سے اس کا ایگریگیٹ نیچے آیا ہے. اب اگر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی 90% والا یا 94% والا وہ سیم لائن میں کھڑے ہوں گے تو دس از کوائٹ انفیئر. دیکھیں یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بندے نے 2024 میں دیا تھا دیٹ واز کوائٹ ایزی اور اس کا اپنا ایگریگیٹ تھا اس کے اپنے کمپیٹیٹرز تھے اس نے ان لوگوں میں کمپیٹیٹ کیا لائک اس نے فار ایگزامپل ایک دوڑ لگی ہے وہ ان لوگوں میں دیکھے گا نا میں ان لوگوں سے جیتا ہوں یا ہارا ہوں. اب یہ تھوڑی ہے کہ جب 200 کی جب ریس تھی 180 پہ وہ ہار گیا اب اگر 150 کی ریس ہے تو 180 اس کا تھا تو وہ جیت گیا ہے. ہاؤ از دس پاسبل؟ اگر اس نے آنا ہے تو وہ 2025 میں اپیئر ہو. بالکل آپ نے درست فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے تو بالکل اس کو کورس سے جانسن ڈسکس کر دیا ہے. بالکل. اور میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کرنا چاہوں گا کہ وہ جو لوگ اس وقت صاحب اقتدار ہیں یا جو فیصلہ کنی میں شامل ہیں انہوں نے جو ہمارا بنیادی کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے اس کو ہی وائلیٹ کر دیا ہے. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہمارے وطن میں کہیں پر بھی کسی ادارے میں بھی جو بہت نامی گرامی ہے یا کوئی اور بھی ریگولیٹری اتھارٹی مثال ہم کہتے ہیں اس کے پیرالل انجینئرنگ کونسل ہے
اور UET ہمارے پنجاب کی حد تک وہ ایگزامینیشن کنڈکٹ کرتی ہے. بالکل. وہ بھی ایئرلی بیسس میرٹ ایویلویشن کرتی ہے. میں انہی لوگوں کو اس وقت ایڈریسل دینا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے. بالکل. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ اس کا مقصد اور اس کا ٹاپک دیکھیں کہ جو 25 میں ایڈمیشن ہو رہا ہے، مینس کہ اس سال کی جو سیٹیں ہیں اس کے اگینسٹ جو اہلیت کا تعین کرنا ہے، اس کے لیے آپ نے 25 کا ایڈمیشن ٹیسٹ MD CAT کنڈکٹ کیا. بالکل. اس کے اوپر آپ 24 کا میرٹ کیسے لا کے میرٹ کیسے ایکول ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیسے لا کے لگا سکتے ہیں نا. آپ نے تو اوپن کیا ہے اس کو. بالکل. ایکول اپرچونٹی کی جو بیسک تھیم ہے اور اس کی فلسفی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہم کبھی بھی 24 کے لوگوں کو بات نہیں کر رہے، نہ 23 کے لوگوں کو بات کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ہم نے جو اپنی ایک پروویژن رکھی ہے کہ 3 سال تک ان کا FSC کے بعد کا رائٹ اسٹیبلش ہے، وہ اس لائن میں آ کے اس کمپٹیشن میں شامل ہو کر اپنی اہلیت کا تعین کر سکتے ہیں. بالکل. یہ نہیں ہو سکتا جن کا تعین آلریڈی 24 میں ہو چکا اور وہاں پر وہ کامیاب نہیں ہوئے، ان کو اس سکور کے ساتھ یہاں پر لا کے کیسے شامل کیا جا سکتا ہے؟ یہاں اس کا تو وہ حصہ نہیں بنے. تو ویری مچ جو بیسک فلسفی ہے اس ایگزام کی، آپ نے اس کے ہی خلاف یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہاں پر وہ بیٹھ کے اپنا میرٹ نہیں تعین کرتے، لیکن 24 میں اگر انہوں نے میرٹ تعین کیا ہے تو وہ آپ کو اس کو کیری اوور کر سکتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بھی کہیں پہ بھی سمجھ آ رہی. تو میں ایک اور چیز آپ کے اس سوال کے ضمن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال تک انٹری ٹیسٹ میں 200 سوالوں کی ایک ہم کہتے ہیں پروویژن تھی. اس سال انہوں نے اچانک ہی اس کو کم کر کے 180 کر دیا. پچھلے سال جو 190 اور 200 کے درمیان کینڈیڈیٹس کوالیفائی کیے تھے جن کا سکور تھا وہ 2750 تھے. بالکل. کہ 10 مارکس کے دوران جو ہم ٹاپ موسٹ 10 مارکس ہیں اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ 2750 لوگ تھے. اس سال 170 اور 80 کے درمیان میں صرف 817 لوگ ہیں. ہاں جی. آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ یہ 3 ٹائمز سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ انڈیکس ہے یا سکویز ہو گئے. ہاں جی. پھر دوسرا پوائنٹ ہے کہ جب آپ 200 میں سے سکور کرتے ہیں تو پوائنٹ سکورنگ زیادہ ہوتی ہے، اس کی پرسنٹیج زیادہ بنتی ہے. ایگزیکٹلی. جب آپ 170 اور 80 کے اوپر لا کے یا 180 پہ لا کے کریں گی تو ان کی پرسنٹیج سکور کم بنے گی. یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اس وقت ہم ان بچوں سے یا ان کے والدین سے مل کر ہم اسیس کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، ہمیں یہ چیزیں پتہ لگ رہی ہیں. لیکن پاکستان میڈیکل ایسوسی یہ بلیو کرتی ہے کہ جو چیز بھی آئین پاکستان جو ہمارا قانون ہے اس وقت اس کے خلاف کی جائے گی وہ اسٹریٹ وے اپنی افادیت کھو دیتی ہے. بالکل. اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے. اور میں ان لوگوں کو بھی یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 24 کے ٹیکس کا جو مقصد تھا کہ اس سال جو 24 کی اویلیبل پوسٹ سیٹیں تھی اس کے اگینسٹ میرٹ بنا کے ان اہل یا ایلیجیبل بچوں کا داخلہ کرنا تھا، وہ مقصد ختم ہو گیا اس داخلہ کرنے کے ساتھ ہی. اب 25 کی سیٹوں کے اگینسٹ آپ نے ایک نئے سرے سے امتحان کنڈکٹ کیا. اب اس کا جو میرٹ بنے گا اسی طرح سے جب یہ بچے داخل ہو جائیں گے اور جو رہ جائیں گے اس کا ہم نے اس کو وائنڈ اپ کر دیا. اگر انہوں نے سیٹ ان کو چاہیے تو وہ 2026 میں دوبارہ اپیئر ہوں گے. اٹس اپ ٹو دیم. اگر انہوں نے کرنا ہے تو وہ آ سکتے ہیں، جس طرح سے ہم CSS کر سکتے ہیں، جس طرح سے ہم باقی ریگولیٹری ایگزامز کو بار بار اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کو بھی کر سکتے ہیں. بالکل درست فرمایا آپ نے. میں دوبارہ اسی طرف آتا ہوں. ان لوگوں کو یہ میں ایڈریس دینا چاہتا ہوں، ایڈریسل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر 25 کا ایگزام کر رہے ہیں اور سیٹیں اناؤنس کی ہیں آپ نے 25 کے لیے، تو اس کے اگینسٹ جو بندہ بھی اس ٹیسٹ کا حصہ بنے گا تو اس اہل ٹھہرے گا نا. جو اس ٹیسٹ کا حصہ نہیں بنا، اس ٹیسٹ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ بالکل. کہ ہم ان 25 کی اویلیبل سیٹوں کے اگینسٹ ایک میٹر سیٹل کرنا چاہتے ہیں میرٹ کے بنیاد پہ. بالکل. اگر آپ نے میرٹ طے کرنا تو جو بچہ اس کا حصہ بنے گا تو میرٹ میں آئے گا. جو اس کا حصہ نہیں بنا تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ وہ اپنی پچھلی ٹرین تو مس کر گیا. 24 میں تو وہ کامیاب نہیں ہوا وہ سیٹوں کے اگینسٹ. ہم ابھی اس باریکی میں بھی نہیں جانا چاہتے ہیں کہ اس کا اس وقت میرٹ کیا تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان کے اس غیر دانشمندانہ فیصلے نے یہ کویسچن ریز کر دیا ہے کہ ہم کیسے یہ طے کر دیں کہ وہ بچے جو 24 میں ان سے زیادہ سکور لے کر بیٹھے ہیں وہ زیادہ لائق تھے بنسبت کہ یہ بچے جو 25 میں گیون ایگزام میں اپنا میرٹ بنا سکتے ہیں، بنا چکے ہیں، یہ نالائق تھے. بالکل. یہ حق تو کسی کے پاس نہیں ہے.
اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہے کہ جو 25 میں ایگزام ہوا ان 24 اور 23 کے بچوں کو اس ایگزام کا حصہ بن کے اپنا میرٹ طے کرنا چاہیے. اس میں اگر ان کا کوئی حق بنتا ہے میرٹ کے لحاظ سے ان کو حق دیا جا سکتا ہے. ادروائز یہ بیسک کانسٹیٹیوشنل جو پروویژن ہے اس کی وائلیشن ہوگی. یہ فیصلہ ہی غلط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو فوری طور پہ واپس لینا چاہیے. ایسے ہی ہے کیونکہ دیکھیں اگر ہم اس کو دوسرے پہلو میں بھی دیکھیں تو ڈاکٹر صاحب دیکھیں اب جو کوالیفائی کر گئے تھے 2024 میں اور وہ ڈیفرنٹ پیرافریز میں جا کے انڈکٹ ہوئے ہیں بچے, اب ان کا ایگریگیٹ سینٹرل پنجاب کے لیے بھی بنتا ہے, تو مطلب وہ بچے بھی موو کر سکتے ہیں سینٹرل پنجاب میں. تو 2025 میں آنے والے بچوں کی سیٹیں تو بچتی ہی نہیں ہیں. تو یہ ایک جو لا بنایا گیا ہے تو اگر تو آپ لوگ یہ مطلب یہ بنا ہی کیوں ہے ٹیسٹ, پھر ہر سال کیوں لیا جاتا ہے, پھر پچھلے کی بیس پہ ہی اس کو لے کے آیا جائے, پھر 2 سال 5 سال 10 سال پچھلے جن کا ایگریگیٹ بن گیا تھا لائک جو 2-3% سے رہ گئے تھے وہ دوبارہ آ کے اپلائی کرنا شروع کر دیں. دس از ناٹ اے رول نا. آپ کسی بھی جگہ پہ اگر انٹرنس کے لیے جاتے ہیں تو اس کا اس ٹائم پہ انٹرنس ایگزام ہوتا ہے. تو ایسے نہیں ہوتا ہے کہ پچھلے کو اٹھا کے تو اس کو اگلوں والوں کو جو ہے نا ناانصافی ان کے ساتھ کی جائے اور اپنی مرضی سے کوئی بھی لا آگے لے کے آیا جائے, کیونکہ آپ جو ہے نا امینڈمنٹس کر سکتے ہیں, چینجز کر سکتے ہیں, بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ ایک لا کو ختم کر کے تو اپنی مرضی سے ایک لا دوسرا سامنے لے آئیں. آپ نے بالکل درست فرمایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک کی شناخت کے لیے اس طرح جو قومی سطح کے ادارے ہوتے ہیں نا, ان کی قدر و منزلت کے ساتھ یہی ان کی ایک جو ہم کہتے ہیں مورل سٹرینتھ ہوتی ہے کہ ان کے فیصلے ہی جانسن ان کا تعلقات اور ان کی افادیت کو آگے لے کر چلتے ہیں. تو میں ان تمام لوگوں سے, ان تمام دوستوں سے جو میرے ہم سفر رہے ہیں یا مجھ سے جونیئر تھے, کہ آپ کے اوپر ایک قومی فریضہ ہے اس وقت. ان بچوں اور ان کے والدین سے ملنے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ ان کے ذہنوں میں بڑے ہی ایک لاجیکل اندیشے ہیں, بڑے خدشات ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی صاحب حیثیت یا بڑے کے بچے بچی کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے ان کا اس وقت کا سکور کیا ہوا جو ہے اگر اس کو کیری اوور کرنے کی اجازت ملتی ہے, اس کا مطلب یہ فیورٹزم ہو رہی ہے, پھر دینا ہی نہیں چاہیے ٹیسٹ. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے وہ طاقتور لوگ ہیں تو باقی لوگوں کا حق نہ ماریں. ان کے پاس اور بہت سارے ذرائع ہوں گے کہ وہ کسی طریقے سے ڈاکٹر بھی بن جائیں گے. تو میں یہ بات یہاں کرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ میرا اسی طرح سے بہت اہم فریضہ ہے کہ میں اپنے ملکی اداروں کے جو شایان شان ہے, جو الفاظ کہے جا سکتے ہیں, ان کا قد بڑھایا جا سکتا ہے, اس کو لے کر چلوں. لیکن یہ چیزیں چونکہ آپ اس کو ایک اوپن اور عوامی اس میں لے کر جا رہی ہیں تو مجھے اچھا لگا اس لحاظ سے کہ میں اب وہ جو خدشات بچوں کو سن کر ہمیں بھی اب کنونس ہو گئے ہم لوگ بھی کہ واقعتاً ایک چیز جس کو کیا ہی نہیں جا سکتا, ہمارے آئین اور قانون کے مطابق نہیں کیا جا سکتا, اگر وہاں بیٹھ کے 10-11 لوگوں نے, اور میں اس پہ بھی بہت شرمندہ ہوں کہ ان بچوں نے اور باقی ڈاکٹر صاحبان جو ہمارے کولیگ ہیں, ہماری ایسوسیشن کے ممبر ہیں, انہوں نے آ کے کہا کہ یہ نان الیکٹڈ لوگ ہیں, انہوں نے نامینیشنز تھرو دی پرائم منسٹر آفس رکھ کے ہینڈ پک لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اپنی آزادی سے اور مرضی سے شاید نہ کیا ہو. لیکن میں نہیں کہتا, میں نے کہا جب یہ فیصلہ آ گیا تو ہمارا حق ہے کہ پاکستانی ہونے کے ناطے ہم بھی اسی طرح سے خلوص نیت سے جو چیز جہاں پر کوتاہی کی صورت میں ہوئی ہے ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. بالکل. اور ان سے ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم ان سے مطالبہ کریں, وفاقی حکومت سے بھی اور صوبائی حکومت سے بھی, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارا امپیکٹ جو آنا ہے نا, یہ ایز اے کسٹوڈین آف پروونس آف پنجاب ہماری چیف منسٹر صاحبہ جانسن ان کے پاس آنا ہے. بالکل. یہ ان کا بھی اختیار ہے کہ اگر ہمارے ہی ملک کے اندر پی ایم ڈی سی کے طے شدہ اس قانون کے ہٹ کر نسٹ اگر ایئرلی بیسس پہ میرٹ ڈٹرمن کرتا ہے تو یہی درست ہے, یہی حق سچ کی بات ہے. اگر آغا خان طے کرتا ہے تو یہی درست ہے, یہی حق سچ کی بات ہے, کیونکہ یہ جو ہارڈ کاپی بیسڈ ٹیسٹ ہوتا ہے نا, یہ اپنا مقصد پورا کرنے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے. بالکل. اس کا مقصد تو 24 میں یہ تھا کہ 24 کی جو اویلیبل سیٹس ہیں اس کے اگینسٹ جو میرٹ بنتا ہے, جو ہائی میرٹ کے بچے ہیں ان کو داخل کر لیا جائے. باقی جو رہ گئے ہیں وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. اب اس توجیہ کے ساتھ اگر ہم 25 کا ایگزام کر رہے ہیں تو 25 میں جس نے بیٹھ کے اپنا میرٹ طے کیا ہے یہ حق صرف ان بچوں کا ہے. اگر یہ 24 کے بچے بھی اس میں بیٹھے ہیں فابہا, اور میرا خیال ہے میری اطلاع کے مطابق 50-60% لوگ اس میں بیٹھے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. ایسے ہی ہے. بالکل. ہم اس طرف بھی جائیں گے. ایسے ہی ہے. بالکل. پروگرام کا باقی حصہ کنٹینیو کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو پروگرام ہیلتھ اسپیشل. میں ہوں آپ کی ہوسٹ ڈاکٹر مدیحہ طارق, اور آج ہم نے بلایا ہے اپنے پروگرام میں
डॉक्टर इजहार चौधरी साहब को, प्रेसिडेंट PMA, और हम डिस्कस कर रहे थे MD-CAT और उसमें होने वाली अमेंडमेंट्स के बारे में जो कि नॉर्मल पॉपुलेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी भी ओहदे पे तैनात है वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी इस तरह की अमेंडमेंट्स नहीं कर सकती जो बहुत ज़्यादा तजाद लेके आए नॉर्मल पॉपुलेशन में। तो इससे हम डिस्कस कर रहे थे। फर्दर हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसके अलावा मुझे ये बताइए कि एक और इसमें जो है ना एक पॉइंट रखा गया है कि जी यूसमेली होती है या कोई भी आपके एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे लाइसेंस एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें आप पिछले साल का 1-2 साल का पुराना रिकॉर्ड आके लेके आ सकते हैं। तो उस तरह से इसको कंपेयर किया जा रहा है, तो उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, आपने बहुत ही एक वैलिड क्वेश्चन रेज किया जो हमारे तक पेरेंट्स के थ्रू और बच्चों के थ्रू भी पहुंचा, और जब हमने हुकाम बाला से भी बात की उन्होंने कहा कि जो ग्लोबली एक्सेप्टेड हमारे एग्जामिनेशंस हैं, जैसे उन्होंने भी एग्जांपल दी, GRE की एग्जांपल दी, सेट की एग्जामिनेशन की एग्जांपल दी, उन्होंने USMLE की जो आपने भी कोट किया उसकी भी उन्होंने मिसाल दी। तो उसके लिए मैं अर्ज़ करता जाऊं कि वो हमारा सॉफ्ट कॉपी बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम है। उसमें उन्होंने साइंटिफिकली कंप्यूटराइज कर दिया है कि 40% अगर नॉर्मल क्वेश्चंस हैं उससे आधे हम कहते हैं थोड़ा सा इंडेक्स उन्होंने बढ़ा दिया, फिर ऊपर टॉप के उन्होंने कहा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, और फिर ऊपर टॉप मोस्ट में उन्होंने कहा कि ये मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल वो ग्लोबली एक्सेप्टेड एक साइंटिफिक तरीका है जो कि उन्होंने अपने तमाम जो सेंटर्स हैं वहाँ पर अपने जितने भी ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टम के तहत क्वेश्चन एग्ज़ाम लिया जाता है उसको उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया है। वहाँ पर किसी मैन मेड मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है। हम वहाँ नहीं कर सकते कि वहाँ उन्होंने जो एक ग्लोबली एक्सेप्टेड साइंटिफिक तरवीज कर दी है उसको उन्होंने 3 साल के लिए वैलिड किया है, लेकिन वो यहाँ कोटेबल नहीं है। हमारा ये एग्जाम ये हार्ड कॉपी बेस्ड है और एक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड एग्जाम है कि हमने 1 साल के लिए जो अवेलेबल सीट हैं उसके लिए जो मेरिट तय करना है उसका क्वेश्चन बनाया, और जो भी उस वक्त इंटरेस्टेड या क्वालिफाइड क्वेश्चन पेपर हमने कहा कि लेकर आए तलबा के लिए, वो उसी के साथ अपना मकसद देकर ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल उसकी अफादियत आगे चल नहीं सकती। वो हैपनिंग है, उस साल की हैपनिंग है। हमारे इस फैसले ने जो PMDC के चंद लोगों ने किया है उन्होंने उस हैपनिंग को कुदरत के भी कानून के खिलाफ रखा है। रब की पहचान तो चलते रहना, आगे बढ़ते रहना है। बिल्कुल वो किसी तरह पे भी इसमें ठहराव या रुकने की, या हम कहते हैं कि 24 वालों को उठाकर 25 वालों के साथ मिला दिया जाए, ये अननेचुरल है। इसकी कहीं पे भी गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल हमारा मुद्दा भी हम PMA भी यही समझती है। हम लोगों ने इसको बहुत थॉरली डिस्कस किया, हमने इसके ऊपर 5-7 मीटिंग्स की हैं। हमने अपने जितने कंसल्टेंट थे, हमारे जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो हमारे प्रिंसिपल्स रह चुके हैं, जो PMDC में किसी न किसी तरह से अटैच रहे हैं, उनका वहाँ किरदार रहा है, हमने सबसे बात की, क्योंकि ये कौमी सतह का इशू है और बहुत सारे जो हमारे मुस्तहिक बच्चे हैं जो बहुत कॉमन फैमिली से हैं, उन्होंने मेहनत की, ख्वाब देखा, ये उनके मुस्तकबिल का मसला है। ऐसे ही हम किसी एक 10 या 11 जहनों को इस तरह इजाज़त नहीं दे सकते कि जो चीज़ हमारे आइन के ही खिलाफ है, जिसकी कोई कुरियन नहीं है और हर लिहाज से वो गैर मुताबिकत में है, हम उसकी वजह से किसी भी एक बच्चे का हक जौन सा ना वो इस दाखिले से महरूम नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, यहाँ पर बात एक बच्चे की नहीं हो रही है। द थिंग इज़ कि अगर एग्रीगेट को हम देखें और हम एग्ज़ाम देखें जो 2025 में हुआ वो इतना डिफ़िकल्ट था कि बहुत कम बच्चे हैं। अभी आपने भी एक रेगुलेटरी फिगर मुझे बताया कि इतने ही बच्चे इसको क्वालिफाई कर सकें उस एग्रीगेट के अंदर, और एग्रीगेट बच्चे बनाते हैं तो वो नीचे आ गए। अब वो जो बच्चे जो लास्ट ईयर क्वालिफाई हुए थे, ये तो अलग बात है जो क्वालिफाई हो गए थे, सॉरी नहीं हुए थे, वो तो अलग बात है कि वो अब अप्लाई करेंगे, लेकिन जो बच्चे क्वालिफाई हो चुके थे और वो पेरिफेरीज में थे वो सारे भी सेंट्रल पंजाब में आएंगे। तो मतलब सीट्स की सैचुरेशन उल्टा बढ़ गई। आपको नहीं लगता कि ये फसाद और दंगा शुरू हो चुका है, और इसको कैसे ये पूरी PMDC संभालेगी? आपने एक ऐसा क्वेश्चन रेज कर दिया है, मैं समझता हूँ कि आपने बहुत बड़ी एक सर्विस का क्वेश्चन किया है कि जो बिल्कुल आंखें खोलने के लिए काफ़ी है हुकूमत पंजाब के लिए भी। हाँ जी। और ख़ास तौर पे जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं जहाँ पर ऑलरेडी सीटें पिछले साल की पॉलिसी की वजह से खाली रही हैं, अगर हमने ये इजाज़त दे दी कि 24 का जो मेरिट है वो 25 के ऊपर लागू हो सकता है, तो जितने बच्चे इस वक्त अल्लामा इकबाल में दाखिल हुए ना 24 में, उनका लास्ट मेरिट 95.99 था जी। वो हर लिहाज से ख्वाहिशमंद होंगे कि वो अपना 1 साल ज़ाय करके वो इस साल के ग्रेजुएट के कहीं में चले जाएं। बिल्कुल। इसी तरह जो बच्चे इस वक्त अमीरुद्दीन में बैठे हैं
ان کا 95.87 تھا. بالکل ان کا بھی یہ حق ہے کہ وہ علامہ اقبال میں چلے جائیں. ہاں جی. اسی طرح جو باقی لوگ فاطمہ جناح والے ہیں، اگر وہ ان کا سمس میں آتا وہ سمس میں چلے جائیں گے. تو مطلب یہ کہ یہ کرتے کرتے جو پیریفریز ہیں وہاں پر تو سیٹیں خالی جائیں گی، تو یہ حق مارا گیا ہے. یہ تو حق نہیں مارا گیا. میں اس سے ایک بہت ایک سمجھتا ہوں کہ سونامی کی کیفیت آنے والی ہے کہ جو لوگ اس وقت پچھلے سال کے میرٹ پہ بہاولپور میں ہیں، رحیم یار خان میں ہیں یا ڈی جی خان میں ہیں، جی آپ نے اگر ان کو اجازت دے دی تو وہ اس سال اپنا سال ضائع کر کے لاہور میں آنے کے لیے ہر لحاظ سے خواہش مند ہیں. جی ان کے پیرنٹس کی بھی یہ خواہش ہے کہ جو یہاں آنا چاہتا ہے ان کا اگر اس سال میرٹ بنتا ہے ڈونٹ کیئر تو جائیں. لوگ تو 2-2 سال 3 سال ضائع کر کے ایڈمیشن کے لیے اس طرح اس کی جو کریز ہے بچوں کے اندر خواہش ہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا سونامی آئے گا، ایسا طوفان آئے گا کہ پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں جتنے بھی بچے 24 کے داخل شدہ ہیں وہاں پر اس وقت پرائیویٹ سیکٹر میں بھی 94.3 کے بعد امیڈیٹلی وہاں کا میرٹ شروع ہو جاتا ہے. بالکل. اگر وہ سب لوگ اس سال سرکاری میڈیکل کالجز میں داخل ہو گئے تو پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں میرے اس مطابق 1500 سیٹیں خالی ہو جائیں گی. اور ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ ہم کن بچوں کو ان خالی سیٹوں کے اگینسٹ لے کے جائیں. بالکل. اور اس وقت وہ اپنے ایک سال کی سٹڈیز مکمل کر چکے ہیں. ہاں جی. یہ ایک پہلو ہے میرا خیال جو محکمہ صحت حکومت پنجاب کو بھی اور چیف منسٹر صاحبہ کو بھی اور پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے مالکان کو بھی ضرور ایجیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسا غیر آئینی جو ایک فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کر کے ہم اپنے تمام کے تمام جو ادارے ہیں پرائیویٹ اور پبلک والے ہم ان کو چوک کرنے جا رہے ہیں. اس کا فائدہ ہونے کی بجائے ایک بہت بڑی بدنامی ہوگی. یہ تو پورے سسٹم کو چیلنج کرنے والی بات ہے نا. تو یہ اتنا بڑا طوفان اس کو کیسے سنبھالا جائے گا؟ وہ جو 8-10 لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ دیا بیٹھ کے مطلب کچھ بھی سوچے سمجھے بغیر سوری ٹو سے، تو انہوں نے یہ کیا نہیں دیکھا کہ اس کے اثرات کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہاں کا یہ بات صرف 2025 کے بچوں کی نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ ان بچوں کو ان کا حق مارا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ پورا سسٹم ہی خراب ہونے جا رہا ہے. تو اس طوفان کو کیسے روکا جائے گا؟ انہوں نے بیٹھ کے یہ نہیں سوچا کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس یا سرکمسٹانسز کہاں تک جا سکتے ہیں؟ میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن دیکھیے جن لوگوں کو وہاں پر کسی کی سفارش پہ کسی خواہش کی تکمیل میں یا کسی کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے یہ ایک بڑی ہماری قومی سطح کا ڈیسیژن میکنگ باڈی ہے، یہ ہماری لائسنسنگ باڈی ہے. پورے میڈیکل پروفیشن کا لائسنس دینا یہ ہمارا تشخص ہے، ہمارا فیس ہے، گورنمنٹ کا فیس ہے. کہ اگر یہ باڈی ہماری اس طرح سے پک اینڈ چوز کے ساتھ آتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پھر ہمیں بہت سارے صائب ڈیسیژنز سے اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ ہے. میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اب آپ نے ایک بڑا ہی میرے دل کے قریب کویسچن کیا ہے. تو جو ہمارے آئین اور اس کے قانون کے تحت ایکٹ کے تحت باقاعدہ الیکٹڈ لوگ وہاں جاتے تھے وہ رسپانسبلٹی ہولڈ کرتے تھے، وہ آنسریبل ہوتے تھے. انہوں نے اپنے لوگوں میں واپس جانا ہوتا ہے، جن لوگوں نے اس کو یہ اعتماد اور مان دیا ہے ان کو جا کر فیس کرنا ہوتا تھا. بالکل. تو ہمارے پالیسی ڈیسیژن جون سے نا وہ بہت بہتر ہوتے تھے. بلکہ میں ضمن یہ بھی ذکر کرتا جاؤں کہ جو ہماری ورلڈ ریگولیٹری باڈیز ہیں اس میں مینڈیٹری ہے کہ یہ جو ہماری باڈیز جو لائسنسنگ باڈیز ہیں یہ انڈیپینڈنٹ اٹانومس اور پریشر فری ہونی چاہیے. یہ شرط ہے کہ وہاں پہ تمام الیکٹڈ لوگ ہونے چاہیے. یہاں حق یہ ہوتا ہے جیسے صوبائی حکومت ہے تو یہاں کی نمائندگی تھرو سیکٹری ہیلتھ ہوتی ہے. تو گورنمنٹ کو اپنا موقع پیش کرنے کے لیے تو اس ایکٹ کے اندر بڑی گنجائش ہے. ان کو کہیں پر بھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہماری خواہش ہے وہ وہاں ایکچولائز ہو، اس کا نوٹیفیکیشن ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی خواہش یا کسی ایکچولائزیشن کے تابع یہ فیصلہ ہوا ہے جس کا میں سمجھتا ہوں کہ نہ کہیں حقیقت سے نہ گراؤنڈ ریالٹی سے کہیں پہ بھی انہوں نے تقابل نہیں لیا، نہ کوئی کنسیڈریشن دی ہے انہوں نے. اس کو یہ ہائی ٹائم ہے کہ ابھی تو کوئی چیز بھی کہیں پہ آگے نہیں بڑھی کہ یہ فوری طور پہ اعلیٰ سطح کا وفاقی حکومت پر بھی اور صوبے میں ہماری محترمہ چیف منسٹر صاحبہ اس کو فوری طور پر ہنگامی بنیادوں پر میٹنگ کنوین کرے. ہم بھی تیار ہیں اپنا ان پٹ دینے کے لیے اور ہم یہ فیصلہ کریں کہ یہ جو ایک بہت بڑا ہڑبونگ اور بد نظمی آنے والی ہے اگر ہم نے یہ اجازت دے دی کہ ہماری 24 کی ساری سیٹیں پرائیویٹ میں بھی اور ہو سکتا ہے کہ پیریفری میں بھی، کیونکہ اب 1 سال گزر گیا ہے پڑھائی کا، تو وہاں پہ بھی بچوں کو جو ویٹنگ لسٹ میں لینا شاید ممکن نہ ہو. تو یہ بہت بڑا ایک ہمارا بیک لیک ہوگا. ہم اس کو لے کر آئیں، اس کو ریکنسیڈر کریں اور جو 1 سال کا ہمارا ٹیسٹ تھا انٹری، اس کا جو مقصد تھا اس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں.
جی ایک ٹائم تھا کہ یہی کہا جاتا تھا کہ سب سے جو ہے شفاف ٹیسٹ جو لیا جاتا ہے پاکستان میں وہ ایم ڈی کیٹ ہے، پی ایم ڈی سی کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اب اگر اس میں ہی اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں گی تو کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں بھی یہ چیزیں آئیں گی؟ تو وہ جو بچے فیل ہو چکے ہیں سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں پچھلے سال، تو وہ بھی خواہش مند ہیں، مطلب ان کو خوش ہونا چاہیے کہ اگلے سال میں وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. دیکھیں ہم اگر یہ اطلاق وہاں پر بھی نہیں کر سکتے، وہاں پر ایک چیزیں اسی ضابطے اور ان کے فیصلہ کرنے والے لوگ تجربہ کار ہیں، ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، قانون کو جاننے والے ہیں، تو وہ کبھی ایسا فیصلہ نہیں کرتے یہ تمام. بلکہ میں نے جتنے بھی اداروں کی بات کی ہے نا، رمز ہو گیا، پنجاب یونیورسٹی ہوگی، یہاں پر صاحب عقل لوگ اور ان کا لا ڈپارٹمنٹ جون سا نا، وہ اس چیز کی ان کو اجازت نہیں دیتا. یہ مینڈیٹری ہے جب آپ ایسا فیصلہ کریں تو اپنے لا کے اس سے ویٹ کرواتے ہیں. بالکل. میں یہ نہیں سمجھتا کہ یہ فیصلہ انہوں نے آئین کی اس شک کو کہ ایکول رائٹس اور ایکولی ٹریٹ کرنے کا جو ایک پروویژن ہے یہ انہوں نے مد نظر نہیں رکھا. اس کو وائلیٹ کیا، 100% وائلیٹ کیا اور پوری قوم اس کو دیکھ رہی ہے اور سمجھ سکتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب سے پہلے تو اپنے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، صاحب اختیار لوگ ہیں، ان سے ہی یہ خواہش کرنی چاہیے کہ آپ اس کو دیکھیں. اس سے آپ لوگوں کے بھی اور ہمارے وطن کے بھی اور بدنامی بھی ہوتی ہے. اور ان جو معصوم بچے جنہوں نے سال ہر سال محنت کر کے اس تاریخ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کیا آپ کی آرگنائزڈ اس ایم ڈی کیٹ میں، ان کا جو حق ہے وہ کسی طرح سے بھی سلب نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اب یہ جو ایک انسپیریشن تھی یا لوگوں کی وش تھی تو وہ تو ڈسارٹ ہو گیا نا. تو وہ تو مطلب یہ کہ پھر نہیں کرنی چاہیے نا اسٹرگل. جب الیکشن ہی اس طرح سے ہونی ہے، لوگوں کو الیکٹ ہی اس طرح سے کیا جائے گا کہ جب دل کرے 2024 سے لے آئیں، جب دل کرے 2023 سے لے آئیں، تو پھر مطلب تو کمپٹیٹیو ایگزام تو نہ ہوا. یہ میں تھوڑا سا انہوں نے جو اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے کہ جو 3 سال تک ویلڈ کی بات کی ہے نا، وہ ان کا حق ہے کہ اگر 23 کا بچہ 23 میں نہیں آ سکا 24 میں اپیئر ہو سکتا ہے. اگر 24 کا بچہ 24 میں نہیں آ سکا وہ 25 میں اپیئر ہو سکتا ہے. لیکن ان کا اس ڈیٹ کا جو انٹری ٹیسٹ ہے اس کا ہی پرسنٹیج وہ نہیں کیری اوور کر سکتا. یہ چانسز ہیں کہ آپ دے سکتے ہیں 2 times 3 times، بٹ اٹ ڈز ناٹ مین کہ جو آپ نے پہلے کیا تھا آپ اس کا ایگریگیٹ لے کے آ جائیں اور آپ کو جو ہے نا ادھر الیکٹ کیا جائے یا ایڈجسٹ کیا جائے. یہ تو کوئی پالیسی، کوئی رول ہی نہیں ہے. یہ ممکن نہیں ہے. ہمارا آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اور جو ان کا حق آج 25 کے بچوں کا ہے نا جی، یہ فریش جو ہمارا ایک سسٹم چل رہا ہے اس کی بھی نفی ہے. ہم نہیں سمجھتے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ اگر سارے کے سارے مثال دیتا ہوں میں کہ اس ٹیسٹ میں صرف 15 یا 20 بچے ایسے آتے ہیں جو ٹاپ میں جاتے ہیں یا 94.3 سے زیادہ جاتے ہیں. باقی سارے تو 94.3 کے جو پچھلے سال کے لیفٹ اوور ہیں ساری سیٹیں تو وہ لے جائیں گے. اس کا مطلب یہ پورے کا پورا سیشن جون سا نا ان کے اس غلط اور غیر آئینی فیصلے سے بالکل سیز ٹو ایگزسٹ ہو جائے گا. ان کا حق مارا جائے گا. اور میں ایک چیز اور کہتا جاؤں کہ یہ صرف یہ معصوم بچے نہیں ہیں، ان کے ساتھ اتنے خاندان ہیں. ان خاندان کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں جنہوں نے ان بچوں کو پالا بڑا کیا. ان کی خواہشات ہیں، ان کو اس روپ میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان سب کی بھی اس قدر دل آزاری اور مایوسی ہوگی کہ ایک چند 10-11 لوگوں کے فیصلے سے اتنے بڑا اس کا امپیکٹ آئے گا. حکومت وقت کو صاحب فیصلہ کرتے ہوئے اس کو واپس لینا چاہیے. بالکل. تھینک یو سو مچ سر آپ کے آنے کا. جی پروگرام ہیلتھ اسپیشل میں ہمارے ڈاکٹر صاحب نے جو چیزیں بولی ہیں وہ قابل غور ہیں. اور میں بھی ریکویسٹ کرنا چاہوں گی گورنمنٹ آف پنجاب سے کہ پلیز اس فیصلے کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ غور و فکر کیا جائے اور اس کو ایز سون ایز پاسبل اس کو واپس لیا جائے. کیونکہ یہ کسی بھی طرح سے ویلڈ نہیں ہے، کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. یہ کمپلیٹ امینڈمنٹ ہے، رولز کے اگینسٹ ہے. اور اس طرح سے اگر چلتا رہا تو پاکستان کا پورا سسٹم درہم برہم ہو سکتا ہے. نیکسٹ پروگرام میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.